वेलकम बैक सामने मुकरम, आप हमारा प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा, मीडिया वेव्स 585 इस्लामाबाद और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़कल से अपने मेज़बान अयाज़ असलम के साथ। सामने मुकरम, ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और इसके साथ साथ जिस तरीके से भारत जो है रियासती दहशतगर्दियों में मुलव्वस रहा है और जो अपनी कार्रवाइयाँ मुल्क के दीगर मुल्कों के अंदर फैला रहा है, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। और डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा हमारे साथ जिस तरह शरीक गुफ्तगू थी, और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर अब ये भारत की जानिब से जो एक ब्लंडर किया गया है कनाडा की सरजमीन के ऊपर हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल है, वो यकीनी तौर पर भारत के गले की हड्डी जो है वो बनने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भारत जो है न सिर्फ उसको पूरी दुनिया के सामने जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ भारत जो है उसकी जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया देख भी चुकी है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं और सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर फरमा दीजिएगा, अभी एक हॉट टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद जो एक कशीदगी भारत और कनाडा में सफारती सतह पे आप देख रहे हैं, इसमें दुनिया के दीगर ममालिक का जो किरदार है, ख़ास तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि भारत जो है उसको ताउन करना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कनाडा के साथ। फिर कनाडा ने भी एडवाइजरी जारी कर दी अपने शहरियों के लिए, और कुछ लोग जो भारत से कनाडा जाना चाहते थे, कनाडा ने उनके वीज़े भी रोक दिए। सर, अब ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं और असरात क्या देखेंगे इसके? शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को और कनाडा को अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि उन्होंने जो एक सच है उसको आश्कार किया और हिंदुस्तान की वो सारी जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं तो उनको एक्सपोज कर दिया। क्योंकि हरदीप सिंह का कत्ल जो है ये पहला कत्ल नहीं है हिंदुस्तान की राह के हाथों। हजारों इसी तरह के सिख, मुसलमान, ईसाई और जो भी जिसने भी हिंदुस्तान में कोई अच्छाई की बात की है, ये बात की है कि माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको राइट दिए जाएं, उनके हुकूक दिए जाएं, तो उसको किसी न किसी सूरत में या तो कत्ल कर दिया गया या फिर मुख्तलिफ इलेबानों से खामोश कर दिया गया। अब जो सफारतकारी की आपने बात की, मेरी गुजारिश इसमें यह है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने ये डिमांड की है कि हिंदुस्तान हमारे साथ तावन करे, और वो लोग जो इन्वॉल्व हैं इस कत्ल में, जिसमें हिंदुस्तान के सफारतकार थे जिनको वो मुल्क बदर भी कर दिया गया। अब सफारतकारी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कनाडा बड़ी आसानी से उन सफारतकारों को अरेस्ट कर सकता था जो कि राह के एजेंट थे और सफारतकारी का सिर्फ उन्होंने लिबादा बना हुआ था। लेकिन चूंकि जाहिर है डिप्लोमेटिक नाम्स होते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज होती हैं, तो उस लिहाज से कनाडा ने बड़ी इज्जत वकार के साथ हिंदुस्तान को कहा है कि आप उन सारे लोगों को हमारे हवाले करें ताकि ये तहकीक आगे चले। उसकी वजह ये तो एक तरह से इन्वेस्टिगेट हो चुका कि हिंदुस्तान के तकरीबन 6 सफारतकार और बाकी लोग जो राह के एजेंट हैं, जो मुख्तलिफ लिबादों में कनाडा में रह रहे थे या गए हुए थे, तो उन्होंने हरदीप सिंह को कत्ल किया। और वो तो आपने देखा कि अमेरिका की जो तरफ से जो रेविलेशन आई हैं, वहां से जो चीजें रिवील हुई हैं कि 50 गोलियां मारी गई, 34 गोलियां जो है वो हरदीप सिंह को लगी हैं। तो जिसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2 गाड़ियां भी इस्तेमाल हुई, 6 लोग भी थे हिंदुस्तान के। तो ये चीज तो कनाडा की सरजमीन पे हुई, फिर कैनेडियन नेशनल को मारा गया। तो कनाडा ये हक रखता है कि हिंदुस्तान से तहकीक में तावन के लिए कहे। अब बजाय ये कि हिंदुस्तान तावन करे, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, तो वो तसलसल के साथ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेसाल कर रहे हैं और कनाडा के खिलाफ हरबसराई कर रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि वो अपने टेररिज्म को किसी न किसी हार्ड फॉर्म में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत में भी नाकाबिले कबूल है। अब इस सिलसिले में जो कनाडा ने स्टांस लिया, बैनुल-अक़वामी बरादरी को मैं समझता हूँ कि कनाडा के पीछे खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ा इस वक्त जो सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने तो खुल आके बयान दे दिया। बल्कि ये तहकीकात में आपको बता रहा था कि 6 जो हिंदुस्तान के लोग थे राह के एजेंट और 50 गोलियां मारने वाले और 2 गाड़ियां, ये बेसिकली अमेरिकन तहकीकात के नतीजे में सामने आए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकन जो है वो फुली कनाडा के पीछे भी खड़े हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के,
اور کینیڈا کو ہر لحاظ سے وہ جو تکنیکی معاونت دے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے یا انویسٹیگیشن اور سرویلنس کا سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. پھر سکھوں نے کسی صورت میں بھی کمپرومائز اس ٹیررزم کو نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہوں نے لگاتار ایک پریشر رکھا. اب ظاہر ہے وہ جو جتنے بھی سکھ ہیں، اور سکھوں کی سب سے بڑی تعداد اس وقت جو ہے نا آؤٹ سائڈ ہندوستان، تو وہ کینیڈا میں ہے. لہذا انہوں نے کوشش کی کہ اپنے اس لیڈر کا جو خون ہے اس کو رائے گاہ نہ جانے دیں. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو باقی ممالک ہے، خاص کر کے جو مغربی ممالک ہے جہاں ہندوستان کی ایک بڑی سے ہے، ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان ممالک سے بہت زیادہ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے چونکہ اس سارے سلسلے پہ مہر لگا دی کہ یہ سارا ہندوستان نے کیا، ہندوستان کی راہ نے کیا، تو اب ان کو بھی امریکہ اور کینیڈا کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. سوال یہ نہیں کہ صرف ہردیپ سنگھ ہے، سوال یہ ہے کہ اسی طرح کے کتنے ہردیپ سنگھ اور کتنے اور مسلمان اور کرسچن جو ہیں وہ ہندوستان کی راہ کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں. اور یہ سلسلہ اگر آج نہ روکا گیا تو ہندوستان کی راہ جو ہے اس کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور وہ ٹیررزم کا ایجنڈا ہے، اور وہ ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں ہر اس آدمی کو جو دنیا میں کہیں بھی ہو لیکن ہندوستان کے خلاف بات کرے، یا ہندوستان کی جہاں مائنورٹیز کے خلاف ہندوستان کی کسی بھی چیز کو آشکار کرے، سامنا کرے، میڈیا میں لائے، تو وہ ان کا ٹارگٹ بنے گا. آپ اگر ہردیپ سنگھ اس کا ٹارگٹ بنا ہے تو کل باقی لوگ بھی، وہ سکھ ہوں، مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، یا میں بھی ہندوستان کے وہ جو ڈالٹس ہیں وہ بھی اس کا شکار بنیں گے. اور چونکہ ہندوستان کی جو مختلف کمیونٹیز ہیں، ہندوستان کی راہ کا جو نیٹ ورک اس حد تک اسٹرانگ ہے دنیا میں کہ وہ کسی کو بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. لہذا دنیا کو سول سرچنگ کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کے جو اس طرح کے ظالمانہ اور ٹیررسٹ قسم کے ایکٹس ہیں اس کے خلاف فوری طور پہ آواز بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں ڈیٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کل ان ممالک میں ان کی اپنی جو شہریت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جو اپنے نیشنلز ہیں، ان کے خلاف یہ ہندوستان کی راہ کے ایجنٹ استعمال ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا انٹرنیشنلی تمام چیزیں جو ہے اس کو بڑے بہترین انداز میں انالائز کیا. میں چاہوں گا سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو صورتحال اب بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اب دنیا جس طریقے سے جنگوں کی طرف ایک طرح سے بڑھ رہی ہے، یوکرین روس وار ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بعد اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ پوری دنیا بھگت رہی ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو ایک صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی حالات جو ہیں وہ خرابی کی جانب ہی جا رہے ہیں، اور بھارت تو اپنے ایک طاقت کے زوم میں اب تک مبتلا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید جس طرح وہ پہلے کسی جنوبی ایشین سٹیٹ کے اوپر اپنی کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر لیتا ہے اور اس کے بعد بات تھپ جاتی ہے، تو اب بھی وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے میں کامیاب ہوگا. اور وہ ہٹ دھرمی جو ہے ابھی تک ہم سٹل دیکھ رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس قتل کے معاملے پر تحقیقات کے لیے تیار ہو، وہ سٹل اس بات پہ معترض ہے اور اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے. لیکن اس صورتحال کے بعد کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا جو ہے بھارت کے وہ تمام کارنامے جو وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے خود بھارت کے اندر ہو رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو اس کی ریاستی دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اس پر اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو قابل احتساب بنائے گی؟ کیونکہ صرف لفظوں کی حد تک تو مذمتیں ہم نے بہت دیکھی، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ اب سامنے آ گیا ہے کہ جس پہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا ایک ایسی ٹیررسٹ اسٹیٹ جو کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور پھر وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت بھی چاہتی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایسے ملک کے خلاف کھڑی ہوگی؟ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں گزارش یہ کروں کہ یقیناً کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہندوستان جیسے ملک کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان میں خواہ ان ممالک کے پولیٹیکل اسٹریٹجک یا اکنامک انٹرسٹ ہیں، وہ اپنی جگہ وہ ساری چیزیں، لیکن یہ جو ٹیررزم، چونکہ جو یہ لوگ اگر ہندوستان کے ساتھ تعاون کریں گے، جو مختلف پاور سینٹرز ہیں یا سویلائز انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو ایک سیکوینشل پروگرس تھی اگر وہ جاری رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے اس ملیٹنسی اور ٹیررزم کا جو ایکٹ ہے تو اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اس چیز کو ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ہندوستان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے پہلے ٹریٹ کرتے تھے کہ یہ ایک ٹیررسٹ ملک ہے، یہ ایک تنگ لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ تنگ ہے، اور یہ مائنارٹیز کو برداشت نہیں کرتے. کیونکہ مائنارٹیز کو ہندوستان کے اندر برداشت نہیں کیا جاتا تھا، تو اب ہندوستان نے باہر نکل کے وہ جو مائنارٹی کے لوگ تھے تو ان لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اب آپ نے سوال میں پہلے حصے میں فرمایا کہ
ہندوستان چونکہ طاقت کے ایک وہم میں ہے، ایک زوم میں ہے کہ وہ کینیڈا کو بھی کچھ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی بارڈر کینیڈا کے ساتھ نہیں ملتی. ہندوستان کے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا کا یہ کر دیں گے، ایٹم بم چلا دیں گے، تو شاید وہ اپنا اندر سے وہ جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو سامنے لا رہے ہیں، اور کینیڈا اس سے ایکسپوز نہیں ہو رہا ہے. اس سے ہندوستان اور ہندوستان کے وہ جو ملیٹنٹ ذہن کے لوگ ہیں، ملیٹنٹ ذہن کی جو ان کی لیڈرشپ ہے، تو وہ سامنے آ رہی ہے. اور یہ دنیا کو بڑا کلیئرلی ایک انڈیکیشن جا رہی ہے، ایک سگنل جا رہا ہے کہ ہندوستان کس حد تک ہندوستان کے لوگ ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کے ہیں. دوسری چیز میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہندوستان کے پاس جو طاقت ہے، جو ملٹری پاور ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ 2021 اور 22 میں ہندوستان نے کوشش کی کہ جو لداخ کا علاقہ ہے، تو لداخ کے علاقے میں انہوں نے جو ملٹری کمپین کرنے کی کوشش کی تھی چائنا کے خلاف. تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو گلوان ویلی اور اس سارے علاقے میں ہندوستان کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ کتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. جو چائنا کے سولجر تھے انہوں نے ہندوستان کے آفیسرز اور ان کے جوانوں کی مار مار کے برکس نکال دیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے ہزار مربع کلومیٹر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا یہ گلوان ویلی کا جو علاقہ ہے، اور فنگر ہلز کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری قبضہ کر لیا تھا انہوں نے. اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو، ہندوستان کے وزیر دفاع کو اور ہندوستان کے جو ہوم منسٹر ہیں، تو ان کو پارلیمنٹ میں یہ بات کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی، لہذا انہوں نے ساری چیز کو چھپا کے رکھا. یہ تو کچھ پرائیویٹ میڈیا نے ڈسکلوز کیا کہ کتنے 3,000 سے 4,000 کلومیٹر انہوں نے علاقہ بھی قبضہ کیا، اور ہندوستان کے کتنے جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں فوجی انہوں نے مار دیے. تو لہذا ہندوستان اگر کسی ذہن میں ہے نا کہ وہ کوئی ملٹری ایڈونچر مس ایڈونچر کر سکے گا کسی کے خلاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ وٹ ٹو ٹاک آف چائنا، ہندوستان تو پاکستان کے خلاف ملٹری ایڈونچر کرنے کا نہیں سوچ سکتا. اور انہوں نے کوشش کی تھی 2019 فروری میں. آپ نے دیکھا تھا کہ 27 فروری میں انہوں نے ایک جو چور طریقے سے رات کو آ کے اپنے ایئر کرافٹ گھمائے، اور دوسرے دن پاکستان نے جب دن دیہڑے ان کو وہ سارا کچھ دکھا دیا، جہاں ان کو وہ جن کو دن کی دو روشنی میں تارے نظر آ گئے تھے، ان کے 2 جہاز مار گرائے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر ہندوستان کسی بھی طاقت یا کسی بھی چیز کا گمنڈ ہوتا تو وہ شاید اٹیک کر لیتے، کچھ نہ کچھ تو کر لیتے، کوئی میزائل تو مار لیتے. لیکن مجھے پتا ہے کہ ان میں نہ ہمت ہے اور نہ ہندوستان یہ کچھ کر سکتا ہے. لہذا جب وہ ہمت نہیں ہے، وہ سوچ و فکر جو ہے نا وہ ہندوستان کھو بیٹھا ہے، تو ہندوستان کے پاس پھر الٹیمیٹلی کیا رہ گیا ہے؟ وہ ماڈرن جو وارفیئر ہے، جس میں 5th جنریشن وارفیئر کہہ دوں میں، جس میں آپ کو کہوں کہ چور طریقے سے لوگوں کو مارڈر کرنا، جیسے ہردیپ سنگھ کو قتل کیا گیا ہے. تو ہندوستان ابھی ان اوچے ہتھکنڈوں پہ اتر آیا ہے. لہذا دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملٹریلی تو ہندوستان کچھ نہیں کر سکتا. خواہ وہ ہندوستان کی 15 لاکھ فوج جو ہے وہ دری کی دری رہ جائے گی، وہ کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہندوستان کی جو راہ ہے تو وہ مختلف علاقوں میں اور مختلف ممالک میں وہ ٹیررزم کر رہی ہے. یہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے سارے کا سارا، تو یہ راہ ہی تو کرا رہی ہے. یہ کرائے کے لوگ جو خواہ وہ پاکستان کے اندر سے استعمال ہو رہے ہیں یا پاکستان کے باہر سے، تو یہ ساری کی ساری یہی کاروائی ہے، ٹیررزم ہی ہے. اب یہ ٹیررزم کی چونکہ ہندوستان نے جو جس کو کہیں کہ بارڈرز بڑھا دی ہیں اور کینیڈا تک پہنچ گیا ہے، امریکہ تک پہنچ گیا ہے، تو یہاں یہ سوچ و فکر کی ضرورت ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی آج اگر سوچے گی نہیں، اور ہندوستان کا آپ نے دیکھا کہ 2021 میں بھی آپ نے دیکھا تھا، 2020-21 میں بھی جو EU ڈس انفو لیب تھا، وہ بھی تو بیسیکلی اسی طرح کی کاروائی تھی کہ اس میں پاکستان کے خلاف اور کچھ اور ممالک کے خلاف بشمول مغربی دنیا کے خلاف ایک جو نیریٹو کا سلسلہ تھا، جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا ان کا، جو میڈیا کے تھرو ایکسپوز چیزیں کی جاتی تھی. تو اس سارے پروسیس میں کیا تھا کہ وہ انٹرنیشنلی کمپین 127 ممالک میں چلا رہا تھا. تو اب وہ انٹرنیشنل ایک تو طرح سے وہ کمپین چلا رہا تھا، ڈیفیمنگ کمپین تھی، یہ مختلف نیریٹو بلڈنگ کی کمپین تھی ان ممالک کے خلاف جن کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو یہ فزیکلی ایکٹ جو ہندوستان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ مغربی ممالک، ایڈوانس کنٹری والے ممالک جس میں سرویلنس کا سسٹم اچھا ہے، جن میں انفارمیشن کا جو فلو زیادہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ابھی چونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ چونکہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے ہندوستان کا، لیکن اس معاملے پہ امریکہ نے کوئی جو لہل و لہد سے کام نہیں لیا، بلکہ کھل کھلا کے امریکہ نے بات کی ہے کہ ہندوستان اس پورے واقعہ میں انوالو ہے.
اور اس کو کینیڈا کے ساتھ ضرور تعاون کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اس وقت ہندوستان کی اپنی جو صورتحال ہے اندرونی سطح پر اگر ہم دیکھیں، گزشتہ روز سید اویس الدین صاحب جو ہیں اسد الدین اویسی، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ایک سامنے آئی، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو مسلمان رکن پارلیمنٹ ہیں ان کو ہندوستان کے وہاں پر موجود جو رکن پارلیمنٹ ہیں جو ہندو ہیں وہ کبھی ان کو ملا کبھی دہشت گرد کا خطاب دیتے ہیں، اور خود اب اسد الدین اویسی جو ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارت بنیادی طور پر یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بالکل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر سے کردار ختم کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس وقت ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے مساجد کے اندر گھس کے جو ہے وہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے عبادت گاہوں کی۔ پھر یہی حال جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی برادری کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سکھوں کی پکڑ دکڑ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ سر یہ تمام جو صورتحال ہے ہندوستان کے اندر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب انتہا پسندی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور جس طرح ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت سی ریاستیں ہم نے ٹوٹتی دیکھی، بہت بڑے بڑے ملکوں کو ریاستوں کو ٹوٹتا دیکھا، اب یہ وہ تمام چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جو بھارت کو اس کی تقسیم کی جانب لے کے جا رہی ہیں اور لوگوں کو یہ مجبور کر رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اب وہ مزید بھارت کا حصہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو آپ نے فرمائی میں اس سے اگری کرتا ہوں، اور مسلمانوں کے خلاف تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایک بڑا آرگنائز طریقے سے کمپین چلائی جا رہی ہے، چونکہ مسلمان 17% ہے ہندوستان کی آبادی کا، اور پریکٹیکلی جو پاکستان میں مسلمانوں کی پاکستان میں ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس وقت، ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی اس سے تھوڑی زیادہ ہے، جو کہ وہ کم دکھائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کو یہ باور نہیں کرانے چاہتے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن ایکسپلائٹیشن کا جو سلسلہ مسلمانوں کا ہے وہ تو کہیں دائیوں سے جاری ہے۔ اور یہ جو الیکٹرانک سسٹم ہے، یہ جو حلقہ بندیوں کا سلسلہ ہے، تو جو آپ نے کہا نا کہ ہندوستان میں مسلمان جو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے ممبر بہت کم بن سکیں گے، انہوں نے ساری چیزیں ری اورینٹ کر لی ہیں، انہوں نے ساری چیزوں کو ری ڈیزائن کر دیا ہے، اور ری ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ اس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جو علاقے ہیں ان کو ہندوؤں کے ساتھ یا باقی کمیونٹیز کے ساتھ اس حساب سے لنک کیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں مسلمانوں کے علاقے اس بڑی ہندو آبادی میں مرج ہو جائیں اور الٹیمیٹلی جو ونر ہو وہ ہندو ہی ہو۔ یہ بڑا طریقے سے کیا گیا۔ پھر جہاں مسلمان بڑی آبادی میں تھے یا میجارٹی میں اکٹھے تھے، ان کی سٹیزن شپ ہی ختم کر دی گئی۔ ہندوستان نے آپ نے دیکھا کہ 2019 میں ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لایا تھا، اس کے تحت مسلمانوں کی بڑی علاقوں میں کچھ باقی کمیونٹیز کی بھی سٹیزن شپ ہی ختم کر دی گئی۔ تو اب یہ جو اندر کی چیزیں جو ہندوستان اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کو بی جے پی اس انداز سے سہارا دینے چاہتی ہے کہ بی جے پی جو ایک پاپولر ووٹ آنے والے وقت میں اس کی تیاری کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوتوا جو ہے نا، ہندوتوا جو فلاسفی ہے کہ ہندو ہے تو ہندوستان ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس فلاسفی کے تحت ہندوؤں کو اکٹھا کریں۔ لیکن یہ بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کو بھی جو ڈالٹس وغیرہ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے ایک نفرت کی فضا ہے۔ تو پریکٹیکلی میں بتاؤں کہ 17% مسلمان، 3% کرسچن، 1.7% یا آلموسٹ تقریباً 1.89% جو ہے وہ سکھ ہیں۔ تو ان کو جب ایلینیٹ کیا جائے گا تو یقیناً باقی جو فرق سوسائٹی پہ پڑے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ منی پور میں کیا ہوا، وہاں پہ کس طرح کرسچنس کو ہیوملیٹ کیا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، ان کے خلاف آپریشن اور سپریشن لایا گیا۔ تو یہ الٹیمیٹلی انڈیکیشن تو اسی طرح کی ہے جیسے فارمر سوویت یونین کے ساتھ ہوا۔ بہرحال یہ وقت تو لگے گا، اور ہندوستان کا یہ مودی سرکار اور یہ جو ساری اس وقت بی جے پی گورنمنٹ ہے، تو یہ جس راستے پہ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو دشمنوں کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ کافی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور پھر جو سلسلہ اس وقت، چونکہ یہ چیزیں تو اندرونی ہو رہی تھی، تو جب اس ساری چیز کا جو ریفلیکشن انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے، جو کینیڈا میں ہوا ہے، یا پھر باقی ممالک میں بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ عرب دنیا میں بھی انہوں نے کافی ایسی اپنی انگرفٹ کر لی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ شیک اینڈ آئی ان کا، خاص کر کے عرب دنیا میں، کہ یہ فزیکلی جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ کا ایک ڈرامہ رچا کے تو وہاں مسلمانوں پہ ایک طرح سے ایک امپیریلزم لا رہا ہے۔ تو اس کی بیسکلی اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ اسٹریٹجک لیول پہ اگر سوچا جائے تو بے شمار ایسی امپلیکیشن ہے جس کو مسلمان دنیا کو بھی، مغربی دنیا کو بھی، مشرقی دنیا کو بھی، چائنا کو بھی، امریکہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اس سے پہلے کہ ان ممالک میں جا کے ہندوستان کی راہ اور ہندوستان کے جو ایجنٹس ہیں ان کے شہریوں کے خلاف یا ان کی اپنی جو ایک مضبوط اور مربوط جو سوسائٹی کا سسٹم ہے اس کے اندر دراریں ڈالیں، ان کو ہندوستان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور ہندوستان کے وہ جو لیڈر ہیں جس میں مودی صاحب شامل ہیں، جس میں ان کے جو راہ کے ایجنٹ ہیں، راہ کا جو ٹاپ ہیڈ ہے، پھر جو باقی جو اس کا وزیر داخلہ ہے امت شاہ، تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو دے شوڈ بی براٹ ٹو دا ٹرائل ایٹ آئی سی سی، کیونکہ انڈیویجول لیول پہ یہ لوگ ٹرائل پہ مرڈر میں انوالو ہیں، ٹیررزم میں انوالو ہیں. ان کو ٹرائی کیا جائے اور ان کے ٹرائل کے ساتھ ساتھ ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہندوستان کی جو ایکچوئل اور مکرو چہرہ ہے، جو ٹیررزم کا چہرہ. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اگر اس وقت ٹیررسٹ کنٹری ہے اور ایک آرگنائز ٹیررزم اگر ہو رہا ہے جس کو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کہتے ہیں، تو وہ آر ایس ایس کر رہی ہے، وہ بجرنگ دل کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کی جو باقاعدہ ملیٹنٹ یونیفارم میں ہیں، ان کی باقاعدہ تربیت ہو رہی ہے. تو دنیا کو اب اس پہ آوازیں اٹھانے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ وہ کہیں دائیں بائیں کی چیزیں ہندوستان کے بنائے ہوئے یا چند ایک مغربی اسکالرز کے بنائے ہوئے نیریٹو پہ چلے.